नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की इसराइल की जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। सूरत हाल हम सबके सामने है। वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि ओवरऑल दीगर कंट्रीज की भी इकोनॉमी मुतासर हो रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो गुज़िश्ता रात 55 रुपए फी लीटर पर जो कीमत में इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की, उससे तमाम तर पाकिस्तानी खास तौर पर मुतासर हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम हमेशा अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो जाहिर बात है, जो हम रमजान में बेकाबू जिन की बात करते हैं, जो महंगाई का जिन बेकाबू रहता है, और फिर रमजान के महीने में इकट्ठा 10 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, इकट्ठा 55 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, यानी तमाम तर जरूरियात जिंदगी की जो अशिया है उन सभी की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हो सकता है। अच्छा, बात यहां रुकी नहीं है, बात यहां से आगे चलेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज रात भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। पीर के दिन भी कहा जा रहा है मजीद इजाफा किया जाएगा। अगर इजाफा किया जाएगा तो फिर पेट्रोल की कीमत फी लीटर कितनी बढ़ेगी और बात कहां जाके रुकेगी? अगर हम मौजूदा जंगी सूरत हाल पर बात करें तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान शाहिद साहब, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन एनालिस्ट हैं। वेलकम कहते हैं उस्मान साहब आपको, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कहते हैं, 55 रुपए फी लीटर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इस पर पाकिस्तानी सर पकड़ कर बैठ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई कहां जाकर रुकेगी? मेरे ख्याल में मैम, एक तो बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें हम गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पहली दफ़ा मुझे ये कहने दीजिए, इसमें पाकिस्तान की पॉलिसी से ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और सिर्फ बात 55 रुपए की नहीं है, मामला तो ऑफकोर्स आगे जाएगा। हफ्ता वार वो कह रहे हैं ओगरा की मीटिंग होगी जो पहले मंथली होती है। दूसरी तरफ जो हमारे रेमिटेंस आते थे खलीजी रियासतों से, सबसे ज़्यादा पैसा जो पाकिस्तान को आता था वो सऊदी अरेबिया से और UAE से आता था। वो $3 बिलियन स्टक होने का खदशा है, 15% उसके अंदर भी अपना कट लगेगा। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेस है वो लिख रहा है कि पाकिस्तान भी जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, उसको डेंट पहुंचेगा। 9.5% हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसमें गिरावट का बड़ा खदशा है। और अभी तक पिछले 7 दिन हो गए, 7% महंगाई जो है वो बढ़ चुकी हुई है। और अभी ये जो 55 रुपए बढ़ा है, इसकी रिफ्लेक्शन महंगाई के अंदर आने वाले दिनों में आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है बढ़ सकता है। करंट अकाउंट जो खसारा है हमारा, उसके अंदर मुझे लगता है काफी बड़ा जो है वो गैप मजीद बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपनी एंड के ऊपर कोशिश कर रही है कंटिजेंसी प्लान की कि एनर्जी प्रोक्योरमेंट करे, मतलब चीजें यहाँ के ऊपर। ऑफ कोर्स जो 26 दिन का 27 दिन का कह रहे थे तेल रह गया, अब तकरीबन 24 दिन का पाकिस्तान के पास डीजल और पेट्रोल। सर, आप इंटरनेशनल रिलेशन पर बात करते हैं, हम अगर पाकिस्तान की बिलखुसूस बात करें तो पाकिस्तान में हम एनर्जी के हवाले से बड़ा काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन अब इस बात को डिस्कस करना मुझे लगता है कि बेकार डिस्कशन है। अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, खुदा ना ख्वास्ता जो हम हालात देख रहे हैं, पेट्रोल की सूरत हाल जो देख रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में ये पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप जिंदगी कहां रुकते देख रहे हैं, इकोनॉमी कहां जाते देख रहे हैं, बिजनेसेस किस तरह से मुतासर होते देख रहे हैं? जी डेफिनेटली, जैसे आपने कहा क्राइसिस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ पाकिस्तान से मुतालिक नहीं है, इर्द गिर्द की तमाम रियासतें जो हैं उससे मुतासर होंगी। बल्कि अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो ग्लोबली इकॉनमी जो है उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है हमें लगता है कि शॉक वेव्स आ चुकी हुई हैं। और यही मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में, ईरान यही चाहता है। ईरान चाहता है प्रेशर जनरेट हो अमेरिका के ऊपर, इर्द गिर्द के इलाकाई जो तंजीमें हैं वो जनरेट करें, मुस्लिम जो ममालिक हैं वो करें। क्योंकि देखें ना, उनके भी पैदावारी यूनिट बंद है। कतर ने पैदावारी यूनिट बंद कर दी। LNG 20% वो दुनिया को प्रोवाइड करता है, वो शट डाउन हो चुका हुआ है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने, कुवैत ने और UAE ने तेल की प्रोडक्शन जो है बंद कर दी है। और अभी मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 140 मिलियन जो बैरल ऑयल है वो गुजर के जाता है अपनाए हुर्मस से, क्योंकि 1/5 LNG और दुनिया क्रूड ऑयल उधर से गुजरता है। और इसका मतलब है वो 1,40,00,000 जो बैरल ऑयल है वो पूरी दुनिया की डिमांड उसका 1.5 दिन बनता है। मतलब पूरी दुनिया कंज्यूम करती है 100 तकरीबन 100 मिलियन बैरल ऑयल है।
تو وہ تقریباً جو ہے سمجھے سٹک ہوا پڑا ہے، اور اس کے علاوہ جو انرجی کی کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کے اوپر جو آئل ریفائنری ہے اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے. اور دنیا میں اگر میں صرف امریکہ کی بات کروں کہ وہ کنٹری جو وار ویج کر کے بار بار دھمکا رہا ہے، اس کی صورتحال 7 دن کے بعد یہ ہے میم کہ وہاں پہ 92,000 لوگوں کی نوکری صرف فروری کے اندر چلی گئی ہوئی ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائی ہیں 10,000 جو ہیں انہیں فارغ کر دیا گیا ہے. ابھی کی فروری کی ہم بات کر رہے ہیں، پرانا ڈیٹا میں شیئر نہیں کر رہا. اس کے علاوہ صورتحال وہاں کے اوپر یہ ہے کہ ریٹیل مارکیٹ چوک ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کے پاس قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سارا جو بھی کرائسس اس وقت آئل باؤنڈ ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں گلوبل جو انفلیشن آئے گی وہ 0.7% ہے. اور آف کورس ہم تو آپ کو پتا ہے ہمارے والیٹ میں اتنے پیسے نہیں ہوتے، لو انکم اکانومی ہے ہماری، اور ہمارے عوام کی بھی جو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل صورتحال ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے، اور آف کورس پوری دنیا جا رہی ہے. ایک ٹنل ہے جس میں ایران جو ہے وہ لوگوں کنٹریز کو گزار رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ پریشر جنریٹ ہو اور امریکہ ڈسٹرکشن کی بجائے ڈپلومیسی کی طرف آئے. میرا خیال ہے ایران یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کنٹری جس کی بقا کی لڑائی وہ لڑ رہا ہے، آپ اسے کارنر کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ریٹیلیٹ کرے گا. اور یاد رکھیں اس نے اے سیمیٹرک وار اسی لیے ویج کی، اسے پتا تھا میری ایئر پار اتنی نہیں ہے، زمینی طور کے اوپر امریکہ نہیں یہاں پہ آئے گا. تو میزائل ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ ڈرونز کا استعمال، نیول بلاکیڈ اپنا ہرمز کا کرنا، اس میں پراکسیز جو تھی لیبنان کے اندر حماس اور ہوتھیز جو یمن میں تھے وہ، اور پھر گلوبل سپلائی لائن کو چوک کرنا. اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں پریشر جنریٹ ہو کہ ڈپلومیسی مذاکرات کی طرف معاملہ جائے. اور یاد رکھیں وہ جنیوا پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا مسودہ لے کے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ کہہ لیں کج فہمی، غیر دانش مندی، اور جس طریقے سے ان کا ہمیشہ سا ایک غیر آپ کہہ لیں روایتی انداز رہا ہے، اس کی وجہ سے آج حالات اس جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے اندر 100 شہروں میں وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. اور میں ناظرین کو یہاں پہ بتا دوں اپنے اسی کرتوت کی وجہ سے وہ پچھلا الیکشن ہارے تھے. کووڈ آ چکا تھا اور انہیں بتایا گیا کہ بھئی کووڈ جو ہے ٹرانسینڈ کرے گا، بارڈر سے باہر جائے گا، لیکن انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی تقریباً 5.5 لاکھ امریکی اس میں مارے گئے. اس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا کہ جو کرائسس کے اندر پریزیڈنسی جو ہے اس کے اندر افیکٹو رول پلے نہیں کر سکتا، وہ اس ملک کا صدر بننے کا لاحق یا مستحق نہیں. ابھی صورتحال بھی سیم ہے. آپ دیکھیں ابھی میں پڑھ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کہہ رہے ہیں میڈیا کو ایران از ٹف، دے آر ریڈی ٹو فائٹ، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وی ول ہٹ them ہارڈ. آپ پچھلے ہفتے کہہ رہے تھے کہ پاپولر وہاں پہ ویو آ جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیں گے. لوگ تو باہر نہیں نکلے. اب ٹھیک ایک ہفتے بعد جو ہے نئی کہانی سنا رہے ہیں کہ مجھے مکمل سرنڈر چاہیے. آپ بادشاہ ہیں. اور پھر ایران نے جس طریقے سے آج رسپونڈ کیا میرے ہم نے کمینڈیبل ہے کہ مسعود پزشکیان نے کہا دشمن سرنڈر کا خواب لے کے قبر میں جائے گا، ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں، ایرانی سے زیادہ حسینی ہے. تو میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ ان کے فلسفے کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو، کربلا کو، اس چیز کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وار کا جو کوڈ نیم ہے وہ ہے فتح ہے پر. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس چیز کو سمجھ پا رہا ہے. وہ ملٹری مائٹ لے کے تو یہاں پہ آگے تھے، لیکن ایران اس دفعہ جو ہے وہ پورے طریقے سے ہمیں تیار نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہے، ہم جو امریکہ کی فرسٹریشن دیکھ رہے ہیں، امریکہ کو بکلاہٹ کا شکار ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اب تک امریکہ کا اس پوری جنگ پر کتنا خرچ آ چکا ہے؟ اور امریکہ کا اگر ہم کمپیریزن ایران کے ساتھ کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو اپنا جنگ کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، امریکہ اس سے بہت زیادہ انویسٹ کر چکا ہے، اور ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں. جی ڈیفینیٹلی یہ کیونکہ امریکہ کا تھنک ٹینک جو ہے سینٹر فار اسٹریٹجک انٹرنیشنل اسٹڈی، اس کی کل رپورٹ آئی ہے کہ پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ نے $3.7 بلین جو ہیں وہ جھونک دیے تھے اس جنگ کے اندر. مطلب اگر آپ حساب لگا لیں 7 دنوں کا تو ہر دن تقریباً 890 ملین $89 کروڑ جو ہیں انہوں نے تقریباً 890 ملین بنتے ہیں. آئی ایم ناٹ سو شور، لیکن میرے خیال میں وہ فگر جو ہے وہ جاتا ہے کہ تقریباً 80 آپ کہہ لیں کہ کروڑ تک جاتا ہے. اگر اس حساب سے ہم اس کو ایکسپینڈ کر لیں تو اتنا بڑا جو بجٹ ہے وہ جو کہ ابھی تک اپروو بھی نہیں ہوا سینٹ سے، اس کے باوجود وہ پیسہ سینکشن کروا لیا گیا اور اٹیک لانچ کر دیا گیا. اور اگر زمینی طور کے اوپر دیکھیں، چلیں ہم مان لیتے ہیں آپ نے 49 ان کے لیڈرز جو ہیں عسکری بھی اور سیاسی قیادت بھی ایلیمینیٹ کر دی ہے، لیکن اس کے بعد ڈیویڈنڈز آپ کو کیا ملے؟ کیا لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے؟ کیا ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہہ
رہے ہیں ہم آئیں گے ضرور لیکن پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ آئیں گے. میرے خیال میں ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کی بجائے اگر ڈپلومیسی کو رستہ دے تو بڑی گنجائش ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس جو آپ نے تھرڈ ورلڈ وار کی بات کی اس کے جو ہے ایک طرح سے نقشہ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ کا جو اسکیل اور سکوپ ہے وہ پہلے ایک دن کی ایک ملک کے اوپر تھا, پھر وہ ایکسپینڈ ہوتے ہوتے پورے خطے پہ چلا گیا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ سائپرس کے اندر یو کے کی ملٹری بیس جو ہے اس کو ہٹ کیا گیا. اور یاد رکھیں یہ بھی فالس فلیگ آپریشن ہے, ایرانین نہیں کر رہے, یہ اسرائیل کو فیور کرتا ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ہر صورت میں آذربائیجان کو اس میں کھینچے. اس نے وہاں پہ اٹیک کرایا آذربائیجان میں, ترکی پہ جو اٹیک ہوا وہ شام کی سرحد کے قریب سے ہوا. تو میرے خیال میں جو مسلم ورلڈ ہے وہ بھی تھوڑا سا انہیں چوکنا رہنا چاہیے کہ کوئی تیسرا فریق جو ہے انہیں آمنے سامنے کھڑا کر کے جنگ میں کیا لڑوانا یا مروانا تو نہیں چاہتا. تو میرے خیال میں اسی حوالے سے عرب لیگ جو ہے وہ اجلاس بلا رہی ہے, سنڈے والے دن ویڈیو کانفرنس کے تھرو اجلاس ہوگا, لیکن OIC کا بھی گرینڈ اجلاس ہونے کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ عرب لیگ کے اجلاس میں ایران تو نہیں بیٹھے گا. تو میرے خیال میں اس وقت مسلم امہ جو ہے اس سے کافی حد تک یکجہتی کی اور جگانگت کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جتنی پولرائز ہوگی, جتنی ڈویژن ہوگی, اسے ایکسپلائٹ کرنے والا گروپ جو ہے وہ نیتن یاہو اور اس کا جو کیبنٹ ہے وہ ہے. تو میرے خیال میں سنی ورلڈ کو اس وقت چاہیے, نو میٹر ان کے کافی حد تک خدشات ہیں, ان کے انرجی کے جو انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کیا گیا, لیکن جس طرح مسعود پزشکیان نے کل بھی ٹویٹ کیا تھا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم صرف اور صرف ان ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر رہے تھے, انگیج کر رہے تھے جہاں سے اسٹرائک آ رہی تھی. اور آج بھی انہوں نے یہی اپنا ٹویٹ کے اندر بات کی ہے کہ ہم اسی صورت کے اندر کسی ملک پہ اٹیک کریں گے اگر وہاں سے ایمیننٹ تھریٹ ہوتا ہے یا وہاں سے اسٹرائک آتی ہے, ادروائز ہم نیبرہڈ لائنز, اچھی نیبرہڈ لائنز کے اوپر معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا ایران کو ایک طرح سے ایسا ہے کہ ایران کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میرے خیال میں پاکستان بھی اگر ہوتا, کوئی دنیا کا ملک ہے, مجھے بتائیں ہم نے وار الگ نہیں لڑی کیا, ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا, قومیں خود جنگیں لڑتی ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان نے جس طرح رسپونڈ کیا تھا, آج ایران اسی ول کے ساتھ, ان کے پاس ول بھی ہے اور ان کے پاس سکل بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہیں چائنا اور رشیا کی طرف سے انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے, ایسی خبریں آ رہی ہیں, امریکن پریس اسے رپورٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ایرانین جو ہیں اس وقت وہ ون ون سچویشن کے اندر ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, رابرٹ پیپ امریکہ کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ بات کر رہا ہے, جو شکاگو یونیورسٹی میں, اس نے 125 سال کی ریسرچ کی ہے. اور وہ ریسرچ کیا ہے کہ جتنی ایئر بونڈ دنیا میں کمپینز ہوئی ہیں, اس نے کہا ماڈرن ہسٹری میں کوئی رجیم چینج نہیں ہوا, اور وہ تقریباً 24 سال تک 2001 سے لے کے 2024 تک امریکہ کی وائٹ ہاؤس کو مشورے دیتا رہا, سینٹ اور پینٹاگن کا پارٹ رہا. اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ایسکلیشن ٹریپ میں ڈونلڈ ٹرمپ پھنس چکے ہیں. وہ کہہ رہے تھے جب ملٹری کا بلڈ اپ ہو رہا تھا, مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایسکلیشن ٹریپ کے اندر آ جائیں گے, اور پھر معاملات آگے لے کے جانے کے لیے فیصلہ سازی کا اختیار امریکہ کے پاس نہیں رہے گا. ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ٹریجیکٹری بن رہی ہے اس کے اصل بینیفیشری تو ایران ہے. ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں, اور اگر وار آپ میرے گھر تک لے کے آئیں گے تو میں اس جنگ کو آپ کے دروازوں سے گزار کے آپ کے کچن تک لے جاؤں گا. آپ چیک کریں 8000 میل دور ہے ایران امریکہ سے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ وال سٹریٹ کے اندر لوگوں کی نوکریاں جانا شروع ہو گئی ہیں, ریٹیل مارکیٹ چوک ہونا شروع ہو گئی ہے, وہاں پہ 48% گیس کی قیمتیں یورپ میں بڑھ چکی ہیں. تو میرے خیال میں ایران نے بتا دیا کہ میرے پہ حملے کا مطلب ہے دنیا کی عالمی معیشت کی شاہرگ پہ پاؤں رکھنا. بالکل, تو اس کی دنیا کی عالمی معیشت کی شاہرگ پر پاؤں رکھنا آپ نے بڑی اچھی ٹرم استعمال کی. اگر ہم اوور آل دوسری کنٹریز کی بھی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اکانومی کی بات کرتے ہیں, تو ڈائریکٹ ہم اپنا کمپیریزن کرتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ہمسایہ ممالک سے. ہمسایہ ملک میں ہمارے ساتھ بھارت موجود ہے. ابھی کے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں فی الحال کہ بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. بھارت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ پاکستان کو بھارت سے کچھ سیکھنا چاہیے, یا بھارت کی اسٹریٹجی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہاں پر مطلب ہم دیکھ رہے ہیں اوور آل یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, ورلڈ وار 3 کا آغاز ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس انٹرنیشنل ایشو میں بھی اگر بھارت میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ ہمارے لیے ایک لرننگ پروسیس ہے. نہیں, میرے خیال میں بھارت سے ہمیں صرف عبرت سیکھنی چاہیے جو مودی نے بھارت کا حشر کر دیا. باقی جو دوسرا پوائنٹ آپ کا ہے پیٹرول سے متعلق, تو یاد رکھیں ابھی 2 دن پہلے امریکہ نے انہیں ویور دیا کہ آپ رشیا سے سستا تیل اٹھا لیں, جو کہ وہ ہمیشہ سے اٹھاتے آئے تھے, جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ان سے کافی زیادہ ناراض تھے. یورپ کو کافی غصہ تھا کہ آپ جو وہاں پہ وار چل رہی ہے یوکرین میں اس کو فنڈ کر رہے ہیں, وہاں سے پیٹرول خرید کے
انہیں پیسہ دے کے، لیکن پاکستان کو ایسا اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے میسر نہیں ہے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے ہم نے بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیف طرح سے کسی طریقے سے انرجی کو پروکیور کیا جائے اور تاکہ قیمتیں نیچے آئیں. یاد رکھیں کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح کی سچویشن کے اندر چلی جائے جس کے اندر اس کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ برن ہو جائے. تو میرا نہیں خیال پاکستان کو ایسا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہاں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ کہ جیسے ہم نے ایران سعودی عرب کے درمیان ایک ڈیلیکیٹ بیلنس رکھا ہوا ہے. یاد رکھیں ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ جو دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. اسی لیے جب ہم نے 10 مئی کو انہیں درگت بنا کے اسی ایسٹرن بارڈر سے بھیجا تو اب وہ اوپر سے ہو کے ویسٹرن بارڈر سے مورچہ بنا کے افغانستان کو ہمارے پہ اٹیک کر رہا ہے. پہلے وہ سامنے آیا ہوا تھا، اب وہ پیچھے پردے کے پیچھے رہ کے پاکستانیوں کو جو ہے ان کا خون بہانا چاہتا ہے، اور یہ چیز ہم نے دیکھ لی. 26 جون کو مودی وہاں پہ تھا اور اسی دن تقریباً 50 کے قریب طالبان نے یہاں پہ اٹیک لانچ کیے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹریجیکٹری بن رہی ہے اسرائیل کی، جس میں انڈیا بھی ہے، اس میں یو اے ای کو بھی میں دیکھتا ہوں اور ساتھ میں یہ طالبان بھی، کیونکہ 26 تاریخ کو ہی نیتن یاہو نے بتایا کہ میں ایک بڑا الائنس بنانے جا رہا ہوں جس میں انڈیا میرے ساتھ ہے، سائپرس ہے، گریس ہے اور کچھ کنٹری ایشیا اور افریقہ کے بھی ہیں. تو وہ جو 8 ملکی اس نے الائنس بنانا ہے اس کے اگینسٹ وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 4 ملکی جو الائنس بنا ہوا ہے سنی اتحاد، جس میں انہوں نے کہا اگلا ایران ترکی ہوگا، قطر، سعودی عربیہ اور پاکستان کا نہ صرف نام لیا، ہمارے نیوکلیئر ویپنز کا ریفرنس بھی دیا. یاد رکھیں ہمارا ایسٹرن بارڈر انگیج کیا ہوا انڈیا نے اپنی طرف سے، ویسٹرن بارڈر پہ گریلا وارفیئر ہم اس وقت اپنا ان کے ساتھ نبرد آزمائیں، اور پھر ایران کا 909 کلومیٹر کا بارڈر جہاں کے اوپر اس وقت جنگی صورتحال جو ہے وہ مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو پاکستان نو ڈاؤٹ جو مکھی لڑائی لڑ رہا ہے جس میں ہم نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے سپل اوور ہو اور وہاں سے کوئی ریفیوجیز یہاں کے اوپر آئیں. یاد رکھیں بڑی مشکل صورتحال ہے کیونکہ ایران کا بارڈر بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، اور بلوچستان کے اندر انسرجنسی کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے ناظرین اور آپ اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں کہ اس صورتحال کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، جہاں بی ایل اے اور مجید برگیڈ کے عراق کے ساتھ روابط ہے، اور دوسری طرف یہی مجید برگیڈ اور بی ایل اے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطے میں ہے، داعش کے ساتھ ہے، اور ان کا سرگنا جو ہے وہ طالبان ہے اور ان کا باپ جو ہے نریندرا مودی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے اس وقت ایمیننٹ تھریٹ سے مکمل طور پہ آگاہ، چوکس ہے، چوکنا ہے، مستعد ہے، اور یہی چیز ہماری عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو صورتحال اس وقت نو ڈاؤٹ ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہے، لیکن جس طریقے سے طالبان نے حملوں کی دھمکی دی ہے تو آپ جانتی ہیں رمضان کا مہینہ ہے، مساجد کا کافی زیادہ جو ہے لوگوں کا معمول ہوتا جانا، اس کے علاوہ بازاروں میں رش ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں بحیثیت قوم، کیونکہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے لیکن ہمیں بھی ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، ابھی آج ہی ایران نے جو ہے ایک ڈیکلریشن نکالا اپنے لوگوں کے لیے 9 کروڑ 20 لاکھ کے لیے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اسرائیل کی آنکھیں بنے ہوئے ہیں. جب اٹیک لانچ ہوتا ہے تو وہ کیمرے لے کے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور تصویریں کھینچتے ہیں اور ان کو ڈیفرنٹ پیجز کے اوپر اور واٹس ایپ کے تھرو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل. آپ ارد گرد دیکھیں اور ایسے کوئی ایلیمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں تو اس سے متعلق ریاست کو آگاہ کریں. میرا خیال میں پاکستان کے اندر بھی جو سہولت کاری کا پورا نیٹ ورک ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں، سلیپر سیلز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹیررسٹ کو اور وہ آ کے ہمیں ڈیپ اربن سینٹر میں ٹارگٹ کرتے ہیں. ہمیں بھی ویجیلنٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے. یاد رکھیں ایک انجسٹ وار اور ان سین وار پاکستان پہ ویج ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ انڈیا ابھی بھی کہتا ہے اپنے ملک کے اندر کہ وہ 2.0 جو آپریشن سندور ہے وہ رکا نہیں، وہ جاری ہے. اور وہ ہم نے دیکھا پکھر میں جو ابھی پولیس کی گاڑی کو اٹیک کیا گیا، اس کے علاوہ ہمارے کے پی کے اندر چیک کریں ہمارے 2 اس وقت آپ کہہ لیں صوبے مکمل طور کے اوپر جو ہے وہاں کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بڑی کشیدہ ہے، اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو مینوفیکچرڈ کرائسس ہے جس کے اندر انڈیا کا ہاتھ ہے. مطلب کے پی کے میں دیکھیں ٹرائبل بیلٹ کو ایک بریڈنگ گراؤنڈ بنا دیا گیا، ٹی ٹی پی وہاں سے بندے جو ہے وہ اپنا لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے سیاسی قیادت جو ہے نا اس کو بھی بڑی پولیٹیکل میچورٹی کا اس وقت ثبوت دینے کی ضرورت ہے. نو میٹر ان کے جو مسئلے مسائل ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم یہی کہتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے جو ہے کسی صورت میں فالٹ لائن جو ہے اس کا موقع نہ اٹھانے دیں دشمن کو. بہت شکریہ جی. بالکل اسی کی موضوع کو آگے بڑھائیں گے لیکن فی الوقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. بریک کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، جنگ کی صورتحال جاری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جنگی صورتحال سے کس طرح پوری کنٹریز، تمام تر ممالک متاثر ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان بھی اس فہرست میں موجود ہے. آگے بڑھاتے ہیں اپنے اس موضوع کو اور بات کرتے ہیں جنگی صورتحال پر. جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای بھی اٹیک کا اس پر بھی اٹیک کیے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ عثمان شاہد صاحب موجود ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن اینالسٹ ہیں.
سر کیا کہنا چاہیں گے؟ یو اے ای کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، کبھی کہیں اٹیک ہوتا ہے، کبھی کہیں اٹیک ہوتا ہے، آخر کب تک ہم دیکھیں گے یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ اچھا میم، بڑا اچھا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا. اس کے اندر یاد رکھیں اٹیک تو خلیجی ریاستوں پہ ہو رہا ہے. 6 خلیجی ریاستیں جو ہیں اس وقت بیرج ایران کا جو ہے ریسیو کر رہی ہیں. لیکن آپ دیکھتی ہیں سب سے زیادہ جو لیتھل اٹیک ہو رہے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کے، وہ ہو رہے ہیں وہاں کے اوپر یو اے ای میں. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ 2020 میں یو اے ای جو ہے بڑا کنٹری ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا ابراہیمی معاہدے کے تحت، اور ان کی بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑا شولڈر رب کرتے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ ایم بی زی اور ایم بی زی جو ہیں وہ کنٹری خلیجی ریاست میں جنہوں نے سب سے زیادہ اسلحہ خریدا پچھلے سال اسرائیل سے ہے. اس کے علاوہ موساد کے ایجنٹس وہاں کے اوپر ہوتے ہیں، اور وہیں کے اوپر یاد رکھیں پاکستان کا بھی بڑا کنسرن ہے. دبئی ڈپلومیسی کی تھی افغان طالبان نے وکرم مصری کے ساتھ جو کہ سیکرٹری خارجہ ہیں انڈیا کے. ہمیں بھی بڑا کنسرن ہے کہ ایک لانچنگ پیڈ یا ایک مورچے کے طور پہ یو اے ای ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. نو میٹر ہمارے تعلقات بہتر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یو اے ای نے ویزوں کی پابندیاں لگائیں پاکستانیوں کے اوپر ہے، کافی لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کیا. تو وہاں پہ کافی انفلوئنس ہے انڈیا کا. ان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 30% جو ہے انڈینز ہیں، اور وہیں پہ آپ دیکھیں حامد کرزئی اور وہیں پہ اشرف غنی جو ہے رہائش پذیر بھی ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے بھی یو اے ای کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اس وار کے اندر ایران نے اسپیسیفکلی اس لیے کیا کہ جو برج الخلیفہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ زون جو ان کا بڑا آپ کہہ لیں کہ سیف زون تصور کیا جاتا ہے اور ہب کہتے ہیں اکنامک ہب ہے، اس کو اس لیے 4 ماؤنٹ ہوٹل اس کو اٹیک کیا کیونکہ جو فوجی مختلف بیسز کے اوپر مڈل ایسٹ میں تھے وہ ان ہوٹلوں کے اندر آ کے ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس لیے ایران نے ان کو بھی ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تصور کرتے ہوئے وہاں کے اوپر بھی ڈرون ٹیکنالوجی کے تھرو اٹیک کیا. اور یاد رکھیں ایران نے تقریباً 5 ملکوں کے اندر امریکن کونسلیٹس اور امریکن ایمبیسی کو نشانہ بنایا، جس میں ریاض بھی ہے، جس میں ہمیں جارڈن بھی نظر آتا ہے، جس میں یو اے ای بھی ہے، قطر بھی ہے، کویت بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس کی بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ ایک میسج دے رہے تھے یو اے ای کو کہ اگر اب مسلم کنٹری ہوتے ہوئے ہمارے خلاف اگر مورچہ بننے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی آپ کے خلاف جو ہے محاذ کھڑا کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. اور دوسری ایک اور بڑی ریزن بھی ہے، یاد رکھیں یو اے ای خطے کے اندر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا تھا کہ ٹوریزم کا میں ہب ہوں اور سیف انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنی ہے. تو جس طریقے سے وہاں کے ایئرپورٹ کو سٹرائک کیا، یاد رکھیں یہ ٹرانزٹ روٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا ابو ظبی، شارجہ وغیرہ، دبئی. تو انہوں نے ٹوٹل ایک طرح سے سیز کر دیا. $60 بلین کی سیاحت کا جو ڈینٹ پڑا ہے وہ مجھے لگتا ہے آنے والے چند مہینوں نہیں چند سالوں تک باقی رہے گا. جس طرح سے لوگ وہاں سے بھاگے ہیں، آپ وہ فوٹیج چیک کریں. اس وقت 20,000 جو امریکن ہیں وہ امریکن پہنچ چکے ہیں، اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے ہزاروں امریکن جو ہیں وہ خطے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نے تنہا چھوڑ دیا. تو یو اے ای کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جس کے اندر وہ یمن کے اندر بھی سعودی عرب کا مخالف تھا جہاں پہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، سوڈان میں بھی اس نے اس گروپ کو سپورٹ کیا جو کہ سعودی عرب اور پاکستان کے خلاف تھا، لیبیا میں بھی ہفتار کی آرمی کے وہ اگینسٹ کھڑے ہیں، صومالیہ کے اندر بھی سومالی لینڈ جو کہ اسرائیل نے تسلیم کیا ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر خطے کے اندر آپ مسلم انٹرسٹ کو ڈیمیج کریں گے اور اسرائیلیوں کے انٹرسٹ کی پروٹیکشن کریں گے تو ڈیفینیٹلی گریوینسز ہوں گے کنٹریز کے، اور میرے خیال میں پاکستان کے بھی ہیں لیکن ایران کے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایران نہیں چاہتا کہ خطے کے اندر تمام ملک اسرائیل کو تسلیم کر کے ایران کو کارنر کرنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں سعودی عرب کے متعلق آپ نے اب بات کی، آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب ہے، آپ دیکھیں سعودی عربیہ اور قطر، ان 2 ملکوں کے اندر موساد کے ایجنٹ پرسوں پکڑے گئے ہیں، اور وہ کر کیا رہے تھے، وہ ملٹری انسٹالیشن کو جو کہ سعودیز کی تھی اور قطریوں کی، ان کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ الزام ایران پہ لگایا جا سکے. تو میرے خیال میں پاکستان کی آرمی چیف اس وقت وہاں کے اوپر موجود ہیں. بالکل ہم یہ بھی بات جاننا چاہیں گے، بلکہ ایم بی ایس سے ہمارے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس ملاقات میں؟ میرے خیال میں پاکستان کے جو درینہ تعلقات ہیں سعودی عرب سے وہ ڈھکے چھپے نہیں، پوری دنیا جانتی ہے. جب پریسیڈنٹ امینڈمنٹ ہم پہ لگی تھیں، اس کے علاوہ جب ہم نے نیوکلیئر ڈیوائس کو ٹیسٹ کیا تھا، اس کے بعد جو عالمی پابندیاں تھیں اس میں ہمیں کہیں سے وینٹیلیشن ملی تھی، بریدنگ سپیس ملی تھی، تو وہ سعودی عرب ہی تھا جس نے قرضوں پہ کریڈٹ پہ آئل دینے کی ہمیں حامی بھری تھی. اور ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی ہمارے جو بینک ہے سینٹرل بینک، اس میں $3 بلین سے زیادہ کی رقم سعودی عرب کی پڑی ہوئی ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو لیکوڈیٹی ہے وہ برقرار رہے، وہ کرائسس ایسا نہ آئے. تو مجھے لگتا ہے ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 12 جون کی جنگ کے بعد جو حالات بنے تھے قطر میں اٹیک کے بعد، جو معاہدہ کیا تھا پاکستان نے سعودی عربیہ سے، اس کے تناظر کے اندر یہ ملاقات کو دیکھا اور رپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان کسی صورت میں ڈائریکٹ ایسکیلیشن یا وار کے اندر ایران کو اٹیک کرنا یا ایران کے ساتھ جو ہے کنفرنٹریشن کے لیے نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارے بہت اچھے ٹرمز ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں، لیکن نیبرہڈ کے اندر پاکستان سمجھتا ہے کہ آپ اپنے دشمن چینج کر سکتے ہیں لیکن نیبر نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم نے سفارتی جو رابطے ہیں وہ بحال کیے، اور جیسے سعودی عرب کی آئل ریفائنری پہ اٹیک ہوا تو پاکستان کے فارن آفس نے انگیج کیا
ایران کو اور ہمیں بتایا گیا کہ ایران کی طرف سے ایسی کوئی اسٹرائک نہیں کی گئی. تو میرے خیال میں پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو بھی کنونس کرے کہ وہ سعودی عربیہ کے اندر جو ہے سویلین انفراسٹرکچر کو یا جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ میزل وہاں پہ گر رہے ہیں آئل ڈیپوز کے اوپر, اس سے اجتناب کرے. اور میرے خیال میں جس طریقے سے ایرانین سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت خطے میں ایک واحد ملک ہے جو پورے طریقے سے ایران کو سپورٹ کر رہا ہے. یاد رکھیں ہم نے نہ IAEA کے اندر انٹرنیشنل اٹامک انرجی میں امریکہ کا پریشر لیا, ہم اس کے خلاف نہیں گئے. اگر آپ کو یاد ہو تشکر کے نعرے ابھی تک وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاکستانی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عازمین خج جو آ رہے تھے انہیں ڈائیورٹ کر کے کراچی اسلام آباد میں اتار لیا گیا اور پاکستان نے انہیں ہوٹلز فراہم کیے. ہم نے ان کا مقدمہ اقوام متحدہ میں پیش کیا, ہم نے ثالثی کی بات کی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا طالبان کے ساتھ جو لڑائی تھی, عباس عراقچی کا فون آیا پاکستان کے فارن منسٹر کو, اور انہوں نے کہا میں ثالثی کرانے کے لیے مطلب ایران کرانے کے لیے تیار ہے. تو دونوں کنٹری سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یہود اور ہنود جو ہندوستان ہے, ہندوستان کے بھی مجرمانہ خاموشی تھی. اور آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ بھی ایران کے ساتھ جو دیرینہ تعلقات تھے بیک سٹیبنگ کی ہے. ان کے جہاز بحری جہاز کو بلایا وہاں پہ مشقوں میں, اور جب واپس بھیجنا تھا تو ڈبو دیا وہاں پہ. انڈیا نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ میزبان ہو کے غداری کی ایرانیوں کے ساتھ, اور ایرانی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ملاحوں کی لاشیں جو ہیں وہ انڈین اوشن کے اندر تیر رہی ہیں اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے. سونیا گاندھی نے انڈین ایکسپریس پہ پرسوں لکھا ہے کہ جو انڈیا ہے اس نے سفارتی جو تعلقات ہیں اس کی بے حرمتی کی کہ ایرانی جب ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے آپ نے اس وقت انہیں ڈچ کیا. لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بڑا فائدہ مند رہا ہے کیونکہ یہ زاہدان میں اور چابہار میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے انسرجنٹس گروپس کو سپورٹ کرتے تھے, وہاں سے ٹیررزم کرتے تھے جس کے تحت ہم نے پکڑا کلبھوشن یادو کو, اور ان کا یہی فٹ ہولڈ تھا سینٹرل ایشیا کے اندر انٹر ہونے کے لیے جو کہ کٹ آف کر دیا گیا. مجھے لگتا ہے ہمارے لیے فیوریبل سینیریو ہے, لیکن ایران جو ہے ان کے لیے بھی مستقبل کے اندر ایک طرح سے آئی اوپنر ہے کہ انہوں نے غلط دوستوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی. امریکہ کی بات کریں تو کردوز کو کس طرح سے امریکہ فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہا ہے اور مسلم ممالک کے خلاف کھڑا کرنے جا رہا ہے؟ اچھا, کردوں سے متعلق میں ناظرین کو بتا دوں کہ 4 ملکوں کے بارڈر کے اوپر کرد بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس اپنا کامن آئیڈیا ہے, نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ ہے, لیکن ٹیریٹری نہیں ہے, اس لیے وہ ملک جو ہے ایکوائر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں شام کے اندر, عراق کے اندر, سیریا, عراق اور ایران اور ترکی, چاروں کے بارڈر کے اوپر ہے. اور وہ علیحدگی پسند سیپریٹسٹ گروپس ہیں جو کہ آف کورس اٹیک کرتے رہے ہیں ترکی کے اندر بھی, اور ایران کے معاملے میں کوئی اتنا زیادہ ان کا مائلیج نہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ایکیوٹ فرسٹریشن ہے کہ دنیا کا ایک پاورفل کنٹری ہونے کا دعوے دار ایک ملک ہے, اس کا صدر علیحدگی پسند جو لیڈرز ہیں ان سے فون پہ بات کرتے ہوئے بھیک مانگتا ہے ان سے کہ ہم آپ کو ویپنائز کرتے ہیں, آپ کو اسلحہ دیتے ہیں, آپ کو آرمڈ کرتے ہیں اور آپ گراؤنڈ انویژن کر دیں. اور ایران نے انہیں ایک میسج بھیج دیا علی لارجانی نے کہ آپ کے لیے فیوریبل ونڈ یہاں کے اوپر نہیں. اسی لیے کل ویسٹرن پروونس کے اندر, ویسٹرن جو بارڈر ایریا ہے اس کے اندر انہوں نے جو کردش ایلیمنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا, وہ ڈیپ عراق کے اندر جا کے بھی میزل سٹرائک انہیں کی ہے. میرے خیال میں اتنا پریکٹیکل نہیں ہے, یہ چیز آسان نہیں ہے. کوشش ایکچولی آپ دیکھیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں کیا چاہتے ہیں امریکہ کا اتنا بڑا سٹیک نہیں ہے یہاں پہ جتنا اسرائیلیوں کا ہے. اسرائیلی گریٹر بلوچستان کے لیے گریٹر جو اسرائیل کے لیے یہاں کے اوپر کوشش ان کی یہ ہے کہ ڈسمینٹل کر دیا جائے تمام ریاستوں کو, ان کے ریاستی ڈھانچے کمزور کر دیے جائیں, بارڈر کو پورس کر دیا جائے, ڈیتھ اور ڈسٹرکشن ہو, کیاس اور کرائسس ہو, سول وار لائک سچویشن ہو پورے خطے کے اندر, تاکہ ان کی ہیجمنی جو ہے وہ اس کے تحت وہ اپنے اس جو عزائم ہے ناپاک نفیریس ڈیزائن ان کو آگے لے کے بڑھ سکیں. وہ بالکانائزیشن چاہتے ہیں, فریگمنٹیشن چاہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ایران کو, لیکن جو وحدت کا تصور ہمیں نظر آتا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر, یاد رکھیں یہ وہ ایرانی تھے جو ٹھیک پچھلے مہینے سڑکوں پہ تھے, اسی رجیم کے خلاف تھے, اور ان کی خود کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ 3000 مظاہرین مارے گئے اور امریکہ کہتا تھا 30,000, لیکن دور دور تک آپ کو وہ کچھ چھوٹا اجتماع بھی نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ جو حملے ہوئے ہیں انہوں نے دوبارہ کرائسس میں ایرانی قوم کو جو ہے اکٹھا کر دیا. اور یاد رکھیں ایرانی ان کا نعرہ ہے ایران کشور ماں, ایران ہمارا وطن ہے, یہ الٹرا نیشنلسٹ ہیں, 3000 سال کی ایرانیوں کی تاریخ ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کسی قوم سے نہیں لڑ رہے, وہ ایک تاریخ سے لڑ رہے ہیں جس کا سبق انہیں یاد کرنے کی ضرورت تھی, لیکن وہ اپنی ویمز پہ اپنی خواہشات پہ کھڑے تھے. آج صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس کے اندر بلائے ہوئے تھے پادری, اور وہ ایک دوسرے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہے تھے. اب معاملہ دعا تک پہنچ گیا ہوا ہے, اور یہ بندہ پچھلے ہفتے کہتا تھا میرے پاس دنیا کے سب سے بڑی ملٹری مشین ہے, جو کہ مکمل طور کے اوپر جو ہے ناکام نظر آتی ہے. اگر ہم اوور
آل کنٹریز کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجولائز ہو چکی ہیں سبھی کنٹریز. کبھی ہوا کرتا تھا جب امریکہ کا ایک سکہ چلتا تھا, اس کا آرڈر چلا کرتا تھا, لیکن اب جس طرح سے امریکہ عادی ہو چکا ہے اپنی حکم چلانے کا, اس طرح سے امریکہ کے آرڈرز کو مانا نہیں جا رہا. ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. آفٹر کووڈ-19 وار 2026 پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہی ہے. پاکستان بھی اس میں شامل ہے. پاکستانیوں کے لیے وار کے علاوہ بڑے سارے مسائل ہیں. مہنگائی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, جس میں ہم نے وار کا ایک سٹارٹ ہوا ہے, اس کے ساتھ ہمارے مسائل میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. آپ پاکستانیوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کووڈ-19 کے بعد خدا نخواستہ اگر وار کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگتا ہے تو کس طرح سے چیزیں مینج ہوں گی؟ ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں. میرے خیال میں پاکستانیوں کو ساتھ دینا چاہیے. جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کہ بڑا پاکستانیوں نے تعاون کیا 2019 کے اندر جب لاک ڈاؤن ہوا, کیونکہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے, 60% پلس ہماری یوتھ ہے 18 سے 35 کی ایج بریکٹ کے اندر, جو بڑے میچور ہیں, جن کا نالج کا جو بینڈ وڈتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ان لائک جو کہ ہم کسی وقت یوتھ تھے, ہمارا نالج بڑا سکویز تھا. تو مجھے لگتا ہے ان کو انٹرنیشنلی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو نیبرہڈ کے اندر حالات ہیں علاقائی, وہ اچھی طریقے سے اس سے سینسٹائز ہیں, فیملیئر ہیں, اور وہ ضرور اگر کوئی ایسا گورنمنٹ اٹھاتی ہے اقدام جو کہ آف کورس عوامی مفاد کے اندر ہوگا, جس میں وہ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں اسکول جو ہیں وہ اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں کہ وہ چھٹیاں دے دیں. اس کے علاوہ کالج, یونیورسٹیز, اکیڈیمیا ہے وہ آن لائن جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر ورک فرام ہوم کی بات کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے کہ یہ عوام کی اینڈ پہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم آن لائن شاپنگ بھی عید کی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہمیں بازاروں کے اندر جا کے رش کریٹ کرنا ہے اور دشمنوں کو کوئی موقع دینا ہے. اور میرا بھی خیال ہے کہ 6 سے 8 بجے جو ہیں اگر کوئی کرائسس ہوتا ہے, جس طرح پیٹرول ڈیزل کی آ رہی ہیں, تو بازار بند کر دینے چاہیے, وقتی طور کے اوپر ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں گریٹر کاز کو دیکھنا ہوتا ہے جی. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے ہماری عوام جو ہے کافی حد تک سینسٹائز ہے, فیملیئر ہے, اور سیوک سینس ہے ان کے اندر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ونس اگین عثمان شاہد صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کے بہترین الفاظات کا, جس طرح سے آپ نے ہمیں الیبوریٹ کیا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر اور ایک ورلڈ وار 3 کی سچویشن کے اوپر. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جی ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.